मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए, इन सांसों के लिए जो खुदा ने हमें बख्श दी हैं। खुदा जी हम शुक्र करते हैं क्योंकि हमारा खुदा रहीम और रहम करने वाला खुदा है। और सारी बातें और सारी मुबारक बातें और सारी शुक्रगुजारियाँ सिर्फ़ हमारे ज़िंदा खुदावन के नाम की हैं। मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाँपा गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं रखता और वो हमें अपने जो हम गुनाह करते हैं हम उनसे माफ़ी मांगते हैं और हमारा खुदावंद हमें धोता और पाक साफ़ कर देता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ज़िंदा खुदावंद वादों के सच्चे बाप हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आज के कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो मकाशवा उसका 13वां बाप उसकी 9 और 10 आयात में कुछ यूँ माकूम है, जिसके कान हो वो सुने, और जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुक़द्दसीन के सब्र और ईमान का यही मौका है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यूहन्ना आरिफ का मकाशवा जो ये आखिरी कलाम है, आखिरी किताब, ये कलाम मुक़द्दस के आखिरी पन्ने हैं और आखिरी वक्तों की बातें जो होने वाली हैं, जो हो रही हैं, वो हमें दिखाई जा रही हैं, वो बताई जा रही हैं कि हमने किस तरह होशियार रहना है, किस तरह अपने कानों को शिनवा करना है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें, खुदा के कलाम को ले सकें। जिस तरह अगर हम देखें कि पैदाइश उसका 9वां बाब 5 में किस तरह खुदा ने हमें हर चीज़ दिखाई कि क्या जैसे हरी सब्जियां दी कि हम खाएं, इसी तरह उसने गोश्त हमें कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना, मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा। कि कह रहे हैं कि गोश्त ज़रूर खाओ पर उसके साथ खून नहीं खाना, मैं उसका बदला लूँगा, हर जानदार से उसका बदला लूँगा, हर किसी से लूँगा। अगर खरूज के 21 और 28 में लिखा, अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सिंग मारे कि वो मर जाए तो वो बैल ज़रूर संसार किया जाए और उसका जो गोश्त है वो भी ना खाया जाए। तो ये खुदावन इवन जानवरों, क्योंकि वो जान रखते हैं इसलिए उन्हें भी सज़ा दी जाएगी। जो जैसा करेगा सो वैसा उससे किया जाएगा। आज का कलाम यही है कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। इसी तरह पैदाइश 9 और उसकी 6 में कि आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमियों का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पे बनाया, अपनी सूरत पे बनाया है। तो ये देखें यहाँ कितना सख्त लिखा है कि जो आदमी किसी को मारेगा, जान से मारेगा, उसका बदला मैं उसके भाई बंद से, भाई बंद क्या कहते हैं ना, ये मेरा गाँव से है, ये मेरा भाई बंद है, मेरा रिश्ता है इसके साथ, हम भाई भाई हैं। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर जो करेगा उसका भाई से भी बदला लिया जाएगा। तो हमने होशियार होना है कि खुदा का कलाम सख्त है, सच्चा है, बरहक है, वो कह रहा है कि वो करेगा, तो हमने ज़रूर इन बातों पर तवज्जो करनी है। अगर आज तक हमने नहीं सोचा और नहीं समझा तो आज हमें वक्त है कि समझे। इसी तरह यिर्मयाह 15 उसकी 2 में लिखा है कि और जब वो तुझसे कहें कि हम इधर जाते हैं तो मौत की तरफ जाएं, और जो तलवार के लिए है वो तलवार की तरह, और जो काल के लिए है वो काल को, और जो सेरी के लिए है वो सेरी में। यिर्मयाह 51:6 में भी लिखा है, बाबल से निकल कर भागो और हर एक अपनी जान बचाए, उसकी बदकारी की सज़ा में शरीक ना हो कि हलाक हो जाओ, क्योंकि ये खुदावन के इंतकाम का वक्त है। वो बदला देता है, वो ज़रूर बदला देगा। हर एक को खुदा हर एक शख्स की अदालत करने आ रहा है, और जो जैसा करेगा उसे वैसा ही दिया जाएगा। इसीलिए आगे भी हमने कलाम मुक़द्दस में लिखा था कि किस तरह जैसे यूना नबी की मार्फत वो जब खुदावंद उसे भेजता है तो वो यूना नबी जो है इधर उधर भागता है, तो वो एक कश्ती में जाके
بیٹھ جاتا ہے اور وہ کشتی بھی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر اسے پانی میں نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کو لے ڈوبتا، اس لیے اسے نکال کر پانی میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح جب ہم کسی ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا ایسی جگہ پہ بچے اسکولوں میں گندی صحبت رکھ لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اس چیز کا حصہ ہو جاتے ہیں اور وہ خود تو ڈوبتے ہیں، ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کانوں کو شنوا کرنا ہے، اپنے کانوں کو تیار کرنا۔ اسی طرح اگر مکاشوہ 2:7 میں کہ جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ ہمیں صرف اپنے کانوں کو شنوا رکھنا ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اگر ہم اس کی مرضی پر نہیں چلیں گے، اس کے کلام پر نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ جو بتایا جا رہا ہے وہی ہوگا۔ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ ہمیں ابد تک قائم رہنے کے لیے صرف خدا کا زندہ کلام جو سچا ہے اسے لے لینا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ اسی طرح اگر مکاشوہ اور 14:12 میں کیا لکھا ہے، مقدسین کے لیے یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ آمین۔ یہی موقع ہے ان کا جو ایمان میں کھڑے ہیں اور جو ابد تک کھڑے رہیں گے، ایمان میں کھڑے رہیں گے، خدا کے کلام پہ کھڑے رہیں گے اور یسوع مسیح کو جو زندہ اور نجات دہندہ اس کو مانیں گے، تو ان کا صبر کا وقت یہی ہے کہ انہیں زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ وہ جب صبر سے چل کر آ رہے ہیں، اپنی زندگی کو خدا کے حکموں کو پر چل کر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر آ رہے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے یہی موقع ہے، انہیں ان کا رزلٹ دیا جائے گا، ان کا انعام دیا جائے گا جو ابدی زندگی ہے۔ تو ابدی زندگی پانے کے لیے ہمیں صرف اپنے کانوں کو شنوا کرنا ہے، ہمیں اپنے کانوں کو کھول کر رکھنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور رجوع لے کر آئیں۔ اب صرف دعائیں کرانے کا وقت نہیں، اب دعائیں کرنے کا وقت ہے، اب خدا کی حضوری میں جانے کا وقت ہے، اپنے آپ کو پورے طور پر اس کو دینے کا وقت ہے۔ کوئی اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، سنیں، کوئی بھی۔ اگر ہم سب کے وہ کامل نہیں بن سکتے، اگر بن نہیں سکتے کوشش تو کر سکتے ہیں نا، تو اپنے سے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ ہمیں صرف خدا کو اپنا آپ دے دینا ہے۔ جب ہم اسے اپنا آپ دیں گے تو وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ جو تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بڑی گہری باتیں سکھاؤں گا اور دکھاؤں گا، اور پاک روح اچھا مددگار جو ہمیں بخشا گیا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہمیں پہلے اس لائق بننا ہے تاکہ ہم فرما برداری کریں، اور جب ہم فرما برداری میں چلیں گے تو خداوند کہتا ہے اس کا وعدہ، اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اس نے کہا ہے دوں گا اور کروں گا سب طرح کے پھل، روحانی بھی اور دنیاوی بھی، ہر چیز وہ دے گا۔ ہمیں صرف 3 چیزیں کرنی ہیں، ایمان رکھنا ہے، کلام پڑھنا ہے اور خدا کو اپنا آپ دینا ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی، اس کے نام پر جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، جب ہم کلام پڑھیں گے، ایمان میں رہیں گے اور اس کے نام پہ کھڑے ہو جائیں گے تو معجزات ہوں گے۔ پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی سناتی ہوں کہ ایک بیٹی تھی، اس کے جسم میں کہ کمر میں بہت درد ہو رہی تھی، تو وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے دعا کراؤں تاکہ میں شفا پا جاؤں، اور کوئی بھی نہ ملا۔ ایون وہ مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں دعا کراتی ہوں مامی سے، وہ مجھے بھی نہیں مل سکی، میں نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ اس نے میری بیٹی کو فون کیا اور اس نے کہا کہ باجی میرے درد ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کچھ نہیں کرو، تیل لو، دعا کرو اور خدا کے نام پر لگاؤ۔ اور اس بیٹی نے گواہی دی کہ میں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ خداوند نے ہمیں طاقت بخشی، ہمارے
جو ہم کلام منہ سے بولیں گے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ منہ تو کھول میں بھروں گا۔ جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں گے کہ خداوند آپ نے کہا میں ہی تجھے شفا دوں گا اور تو شفا پائے گا، یہ کلام لے لیں اپنی زندگی کے لیے۔ اسی کلام کو اس نے بولا، کیونکہ میری بیٹی نے اس کو یہی کلام دیا کہ خدا کا کلام لے لے اور خدا کے نام پہ کھڑی ایمان سے لگا لے، یسوع نام سے، تو شفا پائے گی، اور ایسا ہی ہوا اور اس نے شفا پا لی۔ ہمیں صرف ایمان میں کھڑے ہونا ہے اور کلام کو لے لینا ہے، کیونکہ کلام خداوند اپنا زندہ کلام نازل کر کے شفا کو جاری کرتے ہیں۔ اس نے صرف یہ کلام بولا، اسے یہ دیا گیا کہ خدا نے کہا کہ میں تو شفا پائے گی تو میں تجھے شفا دوں گا اور تو شفا پائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے شفا پا لی کیونکہ وہ کلام پہ کھڑی ہو گئی۔ اور جب ہم کلام کو لے لیتے ہیں، ہم کلام کو ریسیو کر لیتے ہیں، تو خداوند معجزات کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا کی حضوری میں ہم سچائی سے مانگتے ہیں، روح کے ساتھ مانگتے ہیں، تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ آج ہم نے پریشان نہیں ہونا، آج اپنے دکھ تکلیفیں یسوع کے حضور میں رکھ دینی ہے اور اس کلام میں کھڑے ہو جانا ہے کہ یہ غربت ہمارا پوشن نہیں، بے روزگاری میرا پوشن نہیں، کیونکہ میں بادشاہوں کا بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ تو ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن سے رد کریں، نکال کر پھینک دیں، اور جب ہم پھینکیں گے تو ہی خدا کا کلام، خدا کی قدرت ہم پر کام کرے گی، اور اس نے کہا ہے میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں صرف کھڑے ہو جانا ہے۔ بیماری ہے تو کہ یہ بیماری میرا حصہ نہیں، خدا نے کوڑے کھائے میرے لیے، خدا نے مجھے شفا دیا، کیونکہ میرا خدا کہتا ہے میں ہی تجھے شفا دوں گا، تو شفا پائے گا اور تو میرے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرے گا۔ مطلب اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ٹیسٹ منی کے ساتھ آئیں گے کہ خدا کا میں نے یہ کلام لیا اور خدا نے مجھے شفا دی۔ آج یہ کلام میرے اور آپ اور ہم سب کے لیے ہیں۔ ہمیں صرف کلام میں لینا ہے اور دیکھیں کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے تو وہ ضرور کرے گا۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں میں کھڑے ہو جانا ہے۔ خداوند ہمیں عقل، دانائی، حکمت سے بھر دے۔ اپنے لیے پہلے حکمت مانگے، تاکہ جب ہمارے پاس حکمت ہوگی اور ہم کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور اپنی زندگیوں میں رجوع لائیں گے۔ اسی طرح ایک بیٹا تھا، وہ ہندو بیک گراؤنڈ سے تھا، وہ بہت بڑا آج پاسٹر ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس کا باپ وہ جو پنڈک ہوتے ہیں وہ تھا، اور اس کی ماں بہت عرصے سے ایک بدرو میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک چرچ میں گیا، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ، تو وہاں سنا کہ دعا ہو رہی ہے تو اس نے کیا کیا، دیکھا کہ معجزات ہو رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اپنی ماں کو آ کے بتایا کہ آج میں اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ گیا اور ایسے ہو رہا تھا، تو میری جو اس کو بھی وہ تکلیف تھی وہ نجات پا گیا۔ اس نے اپنی ماں کو آ کے بتایا۔ تو اسی طرح جب اس نے تھوڑے دن دیکھا کہ اس کی ماں اسی چیز سے سفر کر رہی، تو کہتے ہیں کہ ماں چل میں تجھے وہاں لے کے جاتا ہوں، پاسٹر جی دعا کریں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں نے کہا نہیں میں تو جا نہیں سکتی، تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ مجھے جانے نہیں دے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے صرف اپنی ماں کو جو وہاں سکھاتا تھا یسوع کے نام سے، اس نے صرف یہ کہا یسوع کے نام سے تو شفا پا جا، اور اس کی ماں جو اتنے سالوں سے ایک بدروح میں پھنسی ہوئی تھی، ایک جکڑی ہوئی تھی، وہ آزاد ہو گئی صرف یسوع نام سے۔ تو جب ہم اس کا نام لے لیتے ہیں تو شفا آ جاتی ہے، اس کے نام سے بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، اس کے نام کے آ جانے سے حالات اور زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے صرف اس کا نام لینا ہے۔ جب ہم اس کا نام لیں گے تو ہم نجات پائیں گے۔ ٹیسٹ منی جو ہوتی ہے آپ کو انکریج کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوگا۔ تو ہم بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ آئیں گے جب ہم یسوع کے نام سے معجزات دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے، تو ہماری زندگی میں بھی ہوں گے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم سب نجات پائیں، کیونکہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین۔ ہاللیلویہ۔